आओ बच्चों सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। हमारी आज की कहानी का नाम है ईदगाह और इसे हमारे लिए बरसगीर पाक हिंद के एक बहुत बड़े अदीब मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद आज ईद। दरख्तों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब फ़ज़ा है। आज का आफ़ताब देखो कितना प्यारा है, गोया दुनिया को ईद की खुशी पर मुबारकबाद दे रहा हो। गांव में कितनी चहल पहल है, ईदगाह जाने की धूम है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, सुई धागा लेने जा रहा है। किसी के जूते सख्त हो गए हैं, इसे तेल और पानी से नरम कर रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों रिश्ते क़राबतदारों से मिलना मिलाना। दोपहर से पहले लौटना गैर मुमकिन है। बच्चे सबसे ज़्यादा खुश हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी इनका हिस्सा है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते रहते थे, आज वो आ ही गई। अब जल्दी पड़ी हुई है कि ईदगाह क्यों नहीं चलते, ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें घर की फ़िक्रों से क्या वास्ता। सवैयों के लिए घर में दूध और शक्कर मेवे हैं या नहीं, इन्हें क्या फ़िक्र। वो क्या जाने अब्बाजान क्यों बदहवास इस गांव के महाजन चौधरी कासिम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। इनकी अपनी जेबों में तो कारून का ख़जाना रखा हुआ है, बार बार जेब से अपना ख़जाना निकाल कर गिनते हैं। इन्हीं 2-4 पैसों में दुनिया की सारी नेमतें लाएंगे, खिलौने और मिठाइयाँ और बिगुल और खुदा जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा खुश है हामिद। वो 7-8 साल का गरीब सूरत बच्चा है, जिसका बाप पिछले साल हैज़े की नज़र हो गया और माँ ना जाने क्यों जर्द होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला कि क्या बीमारी है, कहती किससे, कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ गुजरती थी सहती थी, और जब ना सहा गया दुनिया से रुखसत हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और इतना ही खुश है कि दादी इसे कहती है कि इसके अब्बाजान बड़ी दूर रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर मिठाई लेने गई हैं, इसलिए हामिद खुश है। उम्मीद तो बड़ी चीज़ है, फिर बच्चों की उम्मीद, उनका तख़य्युल तो राय के पर्वत बना लेता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा स्याह हो गया है, फिर भी वो खुश है। जब इसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्माजान नेमतें लेकर आएंगी, तब वो दिल के अरमान निकालेगा। तब देखेगा महमूद और मोहसिन, नूरी और समी कहाँ से इतने रुपए पैसे लाते हैं। दुनिया अपनी मुसीबतों की सारी फौज लेकर आए, इसकी एक निगाह मासूम इसे पामाल करने के लिए काफ़ी है। हामिद अंदर जाकर अमीना से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं गांव वालों का साथ ना छोड़ूंगा, बिल्कुल ना डरना। लेकिन अमीना का दिल नहीं मानता। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद क्या अकेला ही जाएगा। इस भीड़ भाड़ में कहीं खो जाए तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे तन्हा ना जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा, पाँव में छाले ना पड़ जाएंगे। मगर वो चली जाए तो यहाँ सवैयाँ कौन पकाएगा। भूखा प्यासा दोपहर को लौटेगा, क्या इस वक्त सवैयाँ पकाने बैठेगी। रोना तो ये है कि अमीना के पास पैसे नहीं हैं। इस दिन फ़हीमन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। इस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इस ईद के लिए, लेकिन कल घर में आटा न था और गवालन के पैसे चढ़ गए थे, देने पड़े। हामिद के लिए 2 पैसे का रोज़ दूध तो लेना ही पड़ता है। अब कल 8 पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। यही बिसात है, अल्लाह ही बेड़ा पार करे। धोबन, मेहतरानी और नाइन सभी तो आएंगी, सबको सवैयाँ चाहिए। किस किस से मुँह छुपाएगी, और मुँह क्यों छुपाए। साल भर का त्यौहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहे, इनकी तकदीर भी तो इसके साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी यूं ही कट जाएंगे।
گاؤں سے لوگ چلے اور بچوں کے ساتھ حامد بھی تھا۔ سب کے سب دوڑ کر آگے نکل جاتے، پھر کسی درخت کے نیچے کھڑے ہو کر ساتھ والوں کا انتظار کرتے۔ یہ لوگ کیوں اتنے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں؟ شہر کا آس پاس شروع ہو گیا۔ سڑک کے دونوں اطراف امیروں کے باغ میں پختہ چار دیواری بنی ہوئی ہے، درختوں میں آم لگے ہوئے ہیں۔ حامد نے کنکری اٹھا کر ایک آم پر نشانہ لگایا۔ مالی اندر سے شور مچاتا ہوا باہر آیا۔ بچے وہاں سے ایک فرلانگ دوڑ کر چلے گئے۔ خوب ہنس رہے ہیں، مالی کو کیسا الو بنایا۔ بڑی بڑی عمارتیں آنے لگی۔ یہ عدالت ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ کلب گھر ہے۔ اتنے بڑے مدرسے میں کتنے سارے لڑکے پڑھتے ہوں گے؟ لڑکے نہیں ہیں جی، بڑے آدمی ہیں۔ پھر آگے چلے، حلوائیوں کی دکانیں شروع ہوئیں، آج خوب سجی ہوئی تھی۔ اتنی مٹھائیاں کون کھاتا ہے؟ دیکھو نا، ایک ایک دکان پر منو ہوں گی۔ سنا ہے رات کو ایک جن ہر ایک دکان پر جاتا ہے اور جتنا مال بچا ہوتا ہے وہ سب خرید لیتا ہے اور سچ مچ کے روپے دیتا ہے، بالکل ایسے ہی چاندی کے روپے۔ محمود کو یقین نہ آیا، ایسے روپے جنات کو کہاں سے مل جاتے ہیں؟ محسن بولا، جنات کو روپوں کی کیا کمی، جس خزانے میں چاہیں چلے جائیں، کوئی نے دیکھ نہیں سکتا، لوہے کے دروازے تک نہیں روک سکتے۔ جناب آپ ہیں کس خیال میں؟ ہیرے جواہرات ان کے پاس رہتے ہیں، جس سے خوش ہو گئے اسے ٹوکروں جواہرات دے دیے، 5 منٹ میں کہو کابل پہنچ جائیں۔ حامد نے کہا، جنات بہت بڑے ہوتے ہوں گے نا؟ محسن بولا، اور کیا، ایک ایک آسمان کے برابر ہوتا ہے، زمین پر کھڑا ہو جائے نا تو اس کا سر آسمان سے جا لگے، مگر چاہے تو ایک لوٹے میں گھس جائے۔ سمیع نے کہا، سنا ہے چودھری صاحب کے قبضے میں بہت سے جنات ہیں، کوئی چیز چوری ہو جائے چودھری صاحب اس کا پتہ بتا دیں گے اور چور کا نام تک بتا دیں گے۔ جمعراتی کا بچڑا اس دن کھو گیا تھا، 3 دن حیران ہوئے، کہیں نہیں ملا، تب جھک مار کر چودھری کے پاس گئے۔ چودھری نے کہا، مویشی خانے میں ہے، اور وہیں ملا۔ جنات آ کر انہیں خبریں دے جایا کرتے ہیں۔ اب ہر ایک کی سمجھ میں آ گیا کہ چودھری قاسم علی کے پاس اس قدر مال و دولت کہاں سے آیا اور کیوں وہ قرب و جوار کے کئی گاؤں کے مہاجن ہیں۔ جنات آ کر انہیں روپے دے جاتے ہیں۔ آگے چلیے، یہ پولیس لائن ہے، یہاں پولیس والے قواعد کرتے ہیں، رائٹ لیفٹ، پھام پھو۔ بستی گھنی ہونے لگی، عیدگاہ جانے والوں کا مجمع نظر آنے لگا، ایک سے ایک زرق برق پوشاک پہنے ہوئے، کوئی تانگے پر سوار، کوئی موٹر سائیکل پر چلتے تھے تو کپڑوں سے عطر کی خوشبو اڑتی تھی۔ دہقانوں کی یہ مختصر سی ٹولی اپنی بے سر و سامانی سے بے حس، اپنی خستہ حالی میں مگن، صابر و شاکر چلی جا رہی تھی۔ جس چیز کی طرف تاکتے رہ جاتے، پیچھے سے گاڑی کے بار بار ہارن کی آواز ہونے پر بھی خبر نہ ہوتی۔ محسن تو موٹر کے نیچے جاتے جاتے بچا۔ وہ عیدگاہ نظر آئی، جماعت شروع ہو گئی ہے۔ اوپر املی کے درختوں کا سایہ ہے، نیچے کھلا ہوا پختہ فرش ہے جس پر جاجم بچھا ہوا ہے، اور نمازیوں کی قطاریں ایک کے پیچھے دوسری خدا جانے کہاں تک چلی گئی ہیں۔ پختہ فرش کے نیچے جاجم بھی نہیں، کئی قطاریں کھڑی ہیں، جو آتے جاتے ہیں پیچھے کھڑے ہوتے جاتے ہیں۔ آگے اب جگہ نہیں رہی، یہاں کوئی رتبہ اور عہدہ نہیں دیکھتا، اسلام کی نگاہ میں سب انسان برابر ہیں۔ دہقانوں نے بھی وضو کیا اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ کتنی باقاعدہ منظم جماعت ہے، لاکھوں آدمی ایک ساتھ جھکتے ہیں، ساتھ دو زانو بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ عمل بار بار ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے گویا بجلی کی لاکھوں بتیاں ایک ساتھ روشن ہو جائیں اور ایک ساتھ بجھ جائیں۔ کتنا پر احترام روب انگیز نظارہ ہے، جس کی ہم آہنگی اور وسعت اور تعداد دلوں پر ایک وجدانی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، گویا اخوت کا ایک رشتہ ان تمام روحوں کو منسلک کیے ہوئے ہے۔ نماز ختم ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
لوگ باہم گلے مل رہے ہیں، کچھ لوگ محتاجوں اور سائلوں کو خیرات کر رہے ہیں جو آج یہاں ہزاروں جمع ہو گئے ہیں۔ دہقانوں نے مٹھائی اور کھلونوں کی دکانوں پر یورش کی۔ بوڑھے ان دلچسپیوں میں بچوں سے کم محظوظ نہیں ہیں۔ یہ دیکھو، ہنڈولا ہے، 1 پیسہ دے کر کبھی آسمان پر جاتے معلوم ہوں گے، کبھی زمین پر گرتے۔ یہ چرخی ہے، لکڑی کے گھوڑے، اونٹ، ہاتھی میخوں سے لٹکے ہوئے ہیں۔ 1 پیسہ دے کر بیٹھ جاؤ، 25 چکروں کا مزہ لو۔ محمود اور محسن ہنڈولے پر بیٹھے ہیں، نوری اور سمی گھوڑوں پر۔ ان کے بزرگ اتنے ہی طفلانہ اشتیاق سے چرخی پر بیٹھے ہیں۔ حامد دور کھڑا ہے، 3 ہی پیسے تو اس بیچارے کے پاس ہیں۔ ذرا سا چکر کھانے کے لیے وہ اپنے خزانے کا 3واں حصہ نہیں خرچ کر سکتا۔ محسن کا باپ اسے بار بار چرخی پر بلاتا ہے، لیکن وہ راضی نہیں ہوتا۔ بوڑھے کہتے ہیں اس لڑکے میں ابھی سے اپنا پرایا آ گیا۔ حامد سوچتا ہے کیوں کسی کا احسان لوں؟ اسرت نے اسے ضرورت سے زیادہ حساس بنا دیا ہے۔ سب لوگ چرخی سے اترتے ہیں، کھلونوں کی خریداری شروع ہوتی ہے۔ سپاہی اور گجریا اور راجہ رانی اور وکیل اور دھوبی اور بہشتی اور سپاہی بے امتیاز ران سے ران ملائے بیٹھے ہیں۔ دھوبی راجہ رانی کی بغل میں ہے اور بہشتی وکیل صاحب کی بغل میں۔ واہ کتنے خوبصورت، بولا ہی چاہتے ہیں۔ محمود سپاہی پر لٹو ہو جاتا ہے، خاکی وردی اور لال پگڑی، کندھے پر بندوق، معلوم ہوتا ہے ابھی قواعد کے لیے چلا آ رہا ہے۔ محسن کو بہشتی پسند آیا، کمر جھکی ہوئی ہے، اس پر مشق ہے، مشق کا دہانہ 1 ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں رسی ہے۔ کتنا بشاش چہرہ ہے، شاید کوئی گیت گا رہا ہے، مشق سے پانی ٹپکتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ نوری کو وکیل سے مناسبت ہے، کتنی عالمانہ صورت ہے، سیاہ چوغا، نیچے سفید اچکن کے سینہ کی جیب میں سنہری زنجیر، 1 ہاتھ میں قانون کی کوئی کتاب لیے ہوئے ہے۔ معلوم ہوتا ہے ابھی کسی عدالت سے بحث کر کے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سب 2 پیسے کے کھلونے ہیں۔ حامد کے پاس کل 3 پیسے ہیں، اگر 2 کا 1 کھلونا لے لے تو کیا لے گا؟ نہیں، کھلونا فضول ہے، کہیں ہاتھ سے گر پڑا تو سارا چور چور ہو جائے، ذرا پانی پڑ جائے تو سارا رنگ دھل جائے۔ ان کھلونوں کو لے کر وہ کیا کرے گا؟ کس مصرف کے ہیں؟ محسن کہتا ہے میرا بہشتی روز پانی دے جائے گا، صبح و شام۔ محمود بولا اور میرا سپاہی گھر کا پہرا دے گا، کوئی چور آئے تو فوراً بندوق سے فائر کر دے گا۔ نوری نے کہا اور میرا وکیل روز مقدمے لڑے گا اور روز روپے لائے گا۔ حامد کھلونوں کی مذمت کرتا ہے، مٹی ہی کے تو ہیں، گریں تو چکنا چور ہو جائیں، لیکن ہر چیز کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ ذرا دیر کے لیے انہیں ہاتھ میں لے سکتا۔ یہ بساتی کی دکان ہے، طرح طرح کی ضروری چیزیں ایک چادر پر بچھی ہوئی ہیں، گیند اور سیٹیاں اور بگل اور بھونرے اور ربر کے کھلونے اور ہزاروں چیزیں۔ محسن ایک سیٹی لیتا ہے، محمود گیند، نوری ربر کا بطخ جو چوں چوں کرتا ہے، اور سمی ایک خنجری۔ حامد کھڑا ہر ایک چیز کو حسرت سے دیکھ رہا ہے۔ جب اس کے رفیق کوئی چیز خرید لیتے ہیں تو وہ بڑے اشتیاق سے ایک بار اسے ہاتھ میں لے کر دیکھنے کے لیے لپکتا ہے، لیکن بچے اتنے دوست نواز نہیں ہوتے، خاص کر جب ابھی دلچسپی تازہ ہو۔ بیچارہ یوں مایوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ کھلونوں کے بعد مٹھائیوں کا نمبر آیا، کسی نے ریوڑیاں لی ہیں، کسی نے گلاب جامن، کسی نے سوہن حلوہ، مزے سے کھا رہے ہیں۔ حامد ان کی برادری سے خارج ہے، کمبخت کی جیب میں 3 پیسے تو ہیں، کیوں نہیں کچھ لے کر کھاتا؟ حریص نگاہوں سے سب کی طرف دیکھتا ہے۔ محسن نے کہا حامد یہ ریوڑی لے جا، کتنی خوشبودار ہیں۔ یہ محض شرارت ہے، محسن اتنا فیاض طبع نہ تھا، پھر بھی وہ اس کے پاس گیا۔ محسن نے دونے میں سے 2-3 ریوڑیاں نکالی، حامد کی طرف بڑھائیں۔ حامد نے ہاتھ پھیلایا، محسن نے ہاتھ کھینچ لیا اور ریوڑیاں جلدی سے اپنے منہ میں رکھ لیں۔ محمود اور نوری اور سمی خوب شور مچا مچا کر ہنسنے لگے۔ حامد کھسیانہ ہو گیا۔ محسن نے کہا اچھا اب ضرور دیں گے، یہ لے جاؤ حامد، اللہ کی قسم۔ حامد نے کہا رکھیے، کیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ سمی بولا 3 ہی تو پیسے ہیں، کیا کیا لوگے؟ محمود نے کہا تم اس سے مت بولو حامد،
میرے پاس آؤ، یہ گلاب جامن لے لو۔ حامد نے کہا مٹھائی کون سی بڑی نعمت ہے، کتاب میں اس کی برائیاں لکھی ہیں۔ محسن بولا لیکن جی میں تو کہہ رہے ہوگے کہ کچھ مل جائے تو کھا لوں، اپنے پیسے کیوں نہیں نکالتے؟ محمود بولا میں اس کی ہوشیاری خوب سمجھتا ہوں، جب ہمارے سارے پیسے خرچ ہو جائیں گے تب یہ مٹھائی لے گا اور ہمیں چڑھا چڑھا کر کھائے گا۔ حلوائیوں کی دکانوں کے آگے کچھ دکانیں لوہے کی چیزوں کی تھیں، کچھ گلٹ اور ملمہ کے زیورات کی۔ بچوں کے لیے یہاں دلچسپی کا کوئی سامان نہ تھا۔ حامد لوہے کی دکان پر ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ 10 پناہ رکھے ہوئے تھے، وہ 10 پناہ خریدے گا۔ اماں کے پاس 10 پناہ نہیں ہے، توے سے روٹیاں اتارتی ہیں تو ہاتھ جل جاتا ہے۔ اگر وہ 10 پناہ لے جا کر ماں کو دے دے تو وہ کتنی خوش ہوں گی، پھر ان کی انگلیاں کبھی نہ جلیں گی، گھر میں ایک کام کی چیز ہو جائے گی۔ کھلونوں سے کیا فائدہ، مفت کے پیسے خراب ہوتے ہیں، ذرا دیر ہی تو خوشی ہوتی ہے، پھر تو انہیں کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، یا تو گھر پہنچتے پہنچتے ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جائیں گے، یا چھوٹے بچے جو عیدگاہ نہیں جا سکے ہیں ضد کر کے لے لیں گے اور توڑ ڈالیں گے۔ 10 پناہ کتنے فائدے کی چیز ہے، روٹیاں توے سے اتار لو، چولہے میں سینک لو، کوئی آگ مانگنے آئے چولہے سے آگ نکال کر دے دو۔ اماں کو کہاں فرصت ہے کہ بازار آئیں، اور پھر اتنے پیسے کہاں ملتے ہیں، روز ہاتھ جلا لیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ گئے ہیں۔ سبیل پر سب کے سب پانی پی رہے ہیں، کتنے لالچی ہیں، سب نے اتنی مٹھائیاں لی، کسی نے مجھے ایک بھی نہ دی۔ اس پر کہتے ہیں میرے ساتھ کھیلو، میری تختی دھو لاؤ۔ اب اگر میاں محسن نے کوئی کام کرنے کو کہا نا تو خوب خبر لوں گا، کھائیں مٹھائیاں، آپ منہ سڑے گا، پھوڑے پھنسیاں نکلیں گی، آپ بھی چٹوری زبان ہو جائے گی، تب پیسے چرائیں گے اور مار کھائیں گے، میری زبان کیوں خراب ہوگی؟ اس نے پھر سوچا اماں 10 پناہ دیکھتے ہی دوڑ کر میرے ہاتھ سے لے لیں گی اور کہیں گی میرا بیٹا اپنی ماں کے لیے 10 پناہ لایا ہے، ہزاروں دعائیں دیں گی، پھر اسے پڑوسنوں کو دکھائیں گی، سارے گاؤں میں واہ واہ مچ جائے گی۔ ان لوگوں کے کھلونوں پر کون انہیں دعائیں دے گا؟ بزرگوں کی دعائیں سیدھی خدا کی درگاہ میں پہنچتی ہیں اور فوراً قبول ہوتی ہیں۔ میرے پاس بہت سے پیسے نہیں ہیں، جبھی تو محسن اور محمود یوں مزاج دکھاتے ہیں، میں بھی ان کو مزاج دکھاؤں گا۔ وہ کھلونے کھیلیں اور مٹھائیاں کھائیں، میں غریب سہی کسی سے کچھ مانگنے تو نہیں جاتا، آخر ابا جان کبھی نہ کبھی تو آئیں گے ہی، پھر ان لوگوں سے پوچھوں گا کتنے کھلونے لوگے، ایک ایک کو ایک ٹوکری دوں گا اور دکھا دوں گا کہ دوستوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ جتنے غریب لڑکے ہیں نا سب کو اچھے سے کرتے دلوا دوں اور کتابیں دے دوں گا، یہ نہیں کہ 1 پیسے کی ریوڑیاں لیں تو چڑھا چڑھا کر کھانے لگے۔ 10 پناہ دیکھ کر سب کے سب خوب ہنسیں گے، احمق تو ہیں ہی سب۔ اس نے دکاندار سے ڈرتے ڈرتے پوچھا یہ 10 پناہ بیچو گے؟ دکاندار نے اس کی طرف دیکھا اور ساتھ کوئی آدمی نہ دیکھ کر کہا یہ تمہارے کام کا نہیں ہے، بکاؤ ہے یا نہیں؟ بکاؤ ہے جی، اور یہاں کیوں لاد کر لائے ہیں؟ تو بتلاتے کیوں نہیں، کتنے پیسے کا دو گے؟ 6 پیسے لگیں گے۔ حامد کے دل بیٹھ گیا، کلیجہ مضبوط کر کے بولا 3 پیسے لوگے؟ اور آگے بڑھا کہ کہیں دکاندار کی گھرکیاں نہ سنیں، مگر دکاندار نے گھرکیاں نہ دیں، 10 پناہ اس کی طرف بڑھا دیا اور پیسے لے لیے۔ حامد نے 10 پناہ کندھے پر رکھ لیا گویا بندوق ہے، اور شان سے اکڑتا ہوا اپنے رفیقوں کے پاس آیا۔ محسن نے ہنستے ہوئے کہا یہ 10 پناہ لایا ہے، احمق، اس کا کیا کرے گا؟ حامد نے 10 پناہ کو زمین پر ٹیک کر کہا ذرا اپنا بہشتی زمین پر گرا دو، ساری پسلیاں چور چور ہو جائیں گی بچے کی۔ محمود بولا تو یہ 10 پناہ کوئی کھلونا ہے؟ حامد بولا کھلونا کیوں نہیں ہے، ابھی کندھے پر رکھا بندوق ہو گیا، ہاتھ میں لے لیا تو فقیر کا چمٹا ہو گیا، چاہوں تو اس سے تمہاری ناک پکڑ لوں، ایک چمٹا جما دوں تو تم لوگوں کے سارے کھلونوں کی جان نکل جائے، تمہارے کھلونے کتنا ہی زور لگائیں اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے، میرا بہادر شیر ہے یہ 10 پناہ۔ سمی متاثر ہو کر بولا میری خنجری سے بدلو گے، 2 آنے کی ہے۔ حامد نے خنجری کی طرف حقارت سے دیکھ کر کہا میرا 10 پناہ چاہے تو تمہاری خنجری کا پیٹ پھاڑ ڈالے، بس ایک چمڑے کی جھلی لگا دی، ڈھپ ڈھپ بولنے لگی، ذرا سا پانی لگے تو ختم ہو جائے، میرا بہادر 10 پناہ آگ میں، پانی میں، آندھی میں، طوفان میں برابر ڈٹا کھڑا رہے گا۔
میلہ بہت دور پیچھے چھوٹ چکا تھا۔ 10 بج رہے تھے، گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ اب 10 پنا نہیں مل سکتا، اب کسی کے پاس پیسے بھی تو نہیں رہے۔ حامد ہے بڑا ہوشیار۔ اب 2 فریق ہو گئے، محمود اور محسن اور نوری ایک طرف، حامد اکیلا دوسری طرف۔ سمیع غیر جانبدار رہے گا، جس کی فتح دیکھے گا اس کی طرف جا ملے گا۔ مناظرہ شروع ہو گیا۔ اب حامد کی زبان بڑی صفائی سے چل رہی تھی۔ تینوں کا اتحاد اس کے جارحانہ عمل سے پریشان ہو رہا ہے۔ ان تینوں کے اتحاد کے پاس تعداد کی طاقت ہے، حامد کے پاس حق اور اخلاق کی۔ ایک طرف مٹی، ربر، لکڑی کی چیزیں ہیں، دوسری جانب اکیلا لوہا جو اس وقت اپنے کو فولاد کہہ رہا ہے۔ وہ روئیں تن صف شکن ہے، اگر کہیں شیر کی آواز کان میں آ جائے تو میاں بہشتی کے اوسان خطا ہو جائیں، میاں سپاہی مٹی کی بندوق چھوڑ کر بھاگیں، وکیل صاحب کا سارا قانون پیٹ میں سما جائے، چوغے میں منہ چھپا کر زمین پر لیٹ جائیں، مگر بہادر یہ رستم ہند لپک کر شیر کی گردن پر سوار ہو جائے گا اور اس کی آنکھیں نکال لے گا۔ محسن نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کہا، اچھا تمہارا 10 پنا پانی تو نہیں بھر سکتا نا؟ حامد نے 10 پنا کو سیدھا کر کے کہا، یہ بہشتی کو ایک ڈانٹ پلائے گا تو وہ دوڑا ہوا پانی لا کر اس کے دروازے پر چھڑکنے لگے گا۔ جناب پھر اس سے چاہے گھڑے، مٹکے، کنڈے بھروا لو۔ محسن کا ناطقہ بند ہو گیا۔ نوری نے کمک پہنچائی، بچہ گرفتار ہو جائیں تو عدالت میں بندھے بندھے پھریں گے، تب تو ہمارے وکیل صاحب ہی پیروی کریں گے، بولیے جناب۔ حامد کے لیے اس وار سے بچنا اتنا آسان نہ تھا۔ دفعتاً اس نے ذرا مہلت پا جانے کے ارادے سے پوچھا، اسے پکڑنے کون آئے گا؟ محمود نے کہا، یہ سپاہی بندوق والا۔ حامد نے منہ چڑھا کر کہا، یہ بیچارے اس رستم ہند کو پکڑیں گے؟ اچھا لاؤ ابھی ذرا مقابلہ ہو جائے۔ اس کی صورت دیکھتے ہی بچے کی ماں مر جائے گی، پکڑیں گے کیا بیچارے؟ محسن نے تازہ دم ہو کر وار کیا، تمہارے 10 پنا کا منہ روز آگ میں جلے گا۔ حامد کے پاس جواب تیار تھا، آگ میں بہادر کودتے ہیں جناب، تمہارے یہ وکیل اور سپاہی بہشتی ڈرپوک ہیں، سب گھر میں گھس جائیں گے۔ آگ میں کودنا وہ کام ہے جو رستم ہی کر سکتا ہے۔ نوری نے انتہائی ذہانت سے کام لیا، تمہارا 10 پنا باورچی خانے میں زمین پر پڑا رہے گا، میرا وکیل شان سے میز کرسی لگا کر بیٹھے گا۔ اس جملے نے مردوں میں بھی جان ڈال دی۔ سمیع بھی جیت گیا، بے شک مارکے کی بات کہی تھی، 10 پنا تو باورچی خانے میں پڑا رہے گا۔ حامد نے دھاندلی کی، میرا 10 پنا باورچی خانے میں نہیں رہے گا، وکیل صاحب کی کرسی پر بیٹھے گا تو جا کر انہیں زمین پر پٹخ دے گا اور سارا قانون ان کے پیٹ میں ڈال دے گا۔ اس جواب میں بالکل جان نہ تھی، بالکل بیتوکی سی بات تھی، لیکن قانون پیٹ میں ڈالنے والی بات چھا گئی، ایسی چھا گئی کہ تینوں سورما منہ تکتے رہ گئے۔ حامد نے میدان جیت لیا۔ گو تینوں کے اتحاد کے پاس ابھی گیند اور سیٹی اور بطخ ریزرو میں تھے، مگر ان مشین گنوں کے سامنے ان پٹاخوں کو کون پوچھتا؟ 10 پنا رستم ہند ہے، اس میں کسی کو چونچ چراں کی گنجائش نہیں۔ فاتح کو مفتوحوں سے وقار اور خوشامد کا خراج ملتا ہے، وہ حامد کو ملنے لگا۔ اوروں نے 3 آنے خرچ کیے اور کوئی کام کی چیز نہ لے سکے، حامد نے 3 ہی پیسوں میں رنگ جما لیا۔ کھلونوں کا کیا اعتبار، 2 ایک دن میں ٹوٹ جائیں گے، حامد کا 10 پنا تو فاتح رہے گا ہمیشہ۔ صلح کی شرطیں طے ہونے لگیں۔ محسن نے کہا، ذرا اپنا چمٹا دو ہم بھی دیکھیں، تم چاہو تو ہمارا وکیل دیکھ لو۔ حامد کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ فیاض تبا فاتح ہے۔ 10 پنا باری باری سے محسن، محمود، نوری اور سمیع سب کے ہاتھوں میں گیا اور ان کے کھلونے باری باری سے حامد کے ہاتھ میں آئے۔ کتنے خوبصورت کھلونے ہیں، معلوم ہوتا ہے بولا ہی چاہتے ہیں، مگر ان کھلونوں کے لیے انہیں دعا کون دے گا؟ کون کون ان کھلونوں کو دیکھ کر خوش ہوگا جتنا اماں جان 10 پنا کو دیکھ کر ہوں گی؟ اسے اپنے طرز عمل پر مطلق پچھتاوا نہیں ہے۔ پھر اب تو 10 پنا رستم ہے اور سب کھلونوں کا بادشاہ۔ راستے میں محمود نے 1 پیسے کی ککڑیاں لیں، اس میں حامد کو بھی خراج ملا، حالانکہ وہ انکار کرتا رہا۔ محسن اور سمیع نے 1 پیسے کے فال سے لیے، حامد کو بھی خراج ملا۔ یہ رستم ہند کی برکت تھی۔ 11 بجتے بجتے سارے گاؤں میں چہل پہل ہو گئی، میرے والے آ گئے۔ محسن کی چھوٹی بہن نے دوڑ کر بہشتی اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور مارے خوشی کے جو اچھلی تو میاں بہشتی نیچے آ رہے۔
اور عالم جاویدانی کو سدھارے۔ اس پر بھائی بہن میں مار پیٹ ہوئی، دونوں خوب روئے۔ ان کی اماں جان یہ کو حرام سن کر اور بگڑی، دونوں کو اوپر سے دو دو چانٹے اور رسید کیے۔ میاں نوری کے وکیل کا حشر اس سے بھی بدتر ہوا۔ وکیل زمین پر یا طاق پر تو نہیں بیٹھ سکتا، اس کی پوزیشن کے لحاظ تو کرنا ہی ہوگا۔ دیوار میں 2 کھونٹیاں گاڑی گئیں، ان پر ایک چیڑ کا پرانا پٹرا رکھا گیا، پٹرے پر سرخ رنگ کا ایک چیتھڑا بچھا دیا گیا جو بے منزلہ قالین تھا۔ وکیل صاحب عالم بالا میں جلوہ افروز ہوئے، یہیں سے قانونی بحث کریں گے۔ نوری ایک پنکھا لے کر جھلنے لگا، معلوم نہیں پنکھے کی ہوا سے یا پنکھے کی چوٹ سے وکیل صاحب عالم بالا سے دنیائے فانی میں آ رہے اور ان کے جسد خاکی کے پرزے ہو گئے۔ پھر بڑے زور و شور کا ماتم ہوا اور وکیل صاحب کی میت پارسی دستور کے مطابق گھور پر پھینک دی گئی تاکہ بیکار نہ جا کر کوے اور چیل کے کام آ جائے۔ اب رہے میاں محمود کے سپاہی، محترم اور زیروب ہستی ہیں، اپنے پیروں پر چلنے کی ذلت اسے گوارا نہیں۔ محمود نے اپنا بکری کا بچہ پکڑا اور اس پر سپاہی کو سوار کیا۔ محمود کی بہن ایک ہاتھ سے سپاہی کو پکڑے ہوئے تھی اور محمود بکری کے بچے کا کان پکڑ کر اسے دروازے پر چلا رہا تھا۔ معلوم نہیں کیا ہوا، میاں سپاہی اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے گر پڑے اور اپنی بندوق لیے زمین پر آ رہے۔ ایک ٹانگ ٹوٹ گئی مگر کوئی مذائقہ نہیں۔ محمود ہوشیار ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر نگم اور بھارتیہ اس کی شاگردی کر سکتے ہیں اور یہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو آنن فانن جوڑ دے گا۔ صرف گولر کا دودھ چاہیے، گولر کا دودھ آتا ہے، ٹانگ جوڑی جاتی ہے، سپاہی جو ہی کھڑا ہوتا ہے ٹانگ پھر الگ ہو جاتی ہے، عمل جراحی ناکام ہو جاتا ہے۔ تب محمود اس کی دوسری ٹانگ بھی توڑ دیتا ہے۔ اب وہ آرام سے ایک جگہ بیٹھ سکتا تھا، اب وہ گوشے میں بیٹھ کر بانس سے بنے چھپر کی آڑ میں شکار کھیلے گا۔ اب میاں حامد کا قصہ سنیے۔ امینہ اس کی آواز سنتے ہی دوڑی اور اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگی۔ دفعتاً اس کے ہاتھ میں چمٹا دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ یہ 10 پناہ کہاں تھا بیٹا؟ میں نے مول لیا ہے 3 پیسے میں۔ آمنہ نے چھاتی پیٹ لی، یہ کیسا بھی سمجھ لڑکا ہے، دوپہر ہو گئی، نہ کچھ کھایا نہ پیا، لایا کیا؟ یہ 10 پناہ، سارے میلے میں تجھے اور کوئی چیز نہ ملی تھی؟ حامد نے خطا وارانہ انداز سے کہا، تمہاری انگلیاں توے سے جل جاتی تھی نا اماں۔ امینہ کا غصہ فوراً شفقت میں تبدیل ہو گیا، اور شفقت بھی وہ جو پر بیان ہوتی ہے اور اپنی ساری تاثیر لفظوں میں منتشر کر دیتی ہے۔ یہ بے زبان شفقت تھی، درد اور التجا میں ڈوبی ہوئی۔ اف، کتنی نفس کشی ہے، کتنی جاسوزی ہے۔ غریب نے اپنے طفلانہ اشتیاق کو روکنے کے لیے کتنا ضبط کیا ہوگا۔ جب دوسرے بچے کھلونے لے رہے ہوں گے، مٹھائیاں کھا رہے ہوں گے، اس کا دل کتنا لہراتا ہوگا۔ اتنا ضبط اس سے ہوا کیوں کر؟ اپنی بوڑھی اماں کی یاد اسے وہاں بھی آتی رہی۔ میرا لال میری کتنی فکر کرتا ہے۔ اس کے دل میں ایک ایسا الوی جذبہ پیدا ہوا کہ اس کے ہاتھ میں دنیا کی بادشاہت آ جائے اور وہ اسے حامد کے اوپر نثار کر دے۔ اور تب ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی، بوڑھی امینہ ننھی سی امینہ بن گئی۔ وہ رونے لگی، دامن پھیلا کر حامد کو دعائیں دیتی جاتی تھی اور آنکھوں سے آنسوں کی بڑی بڑی بوندیں گراتی جاتی تھی۔ حامد اس کا راز کیا سمجھتا، اور نہ شاید ہمارے باز قارئین ہی سمجھ سکیں گے۔ آؤ بچوں سنو کہانی، نہ کوئی راجا نہ کوئی رانی،